As I said, I didn't tell most people here in the White House. जैसा कि मैंने कहा, मैंने इस बारे में व्हाइट हाउस में भी अक्सर लोगों को नहीं बताया था, हत्ता कि मैंने अपनी फैमिली को भी इस बारे में नहीं बताया था। इस ऑपरेशन की सिक्योरिटी के लिए ऐसा करना जरूरी था। जब मैंने अपने करीबी लोगों को नहीं बताया तो उन्हें कैसे बता सकता था? To folks who I don't know. नाज़रीन, मैं हूं फरीहा इदरीस। इंतहाई नाजुक मौका मगर सियासी कुव्वतें भाम का शिकार क्यों हैं, उसके बाद बात करेंगे कि इस ऑपरेशन का जो अमेरिका ने पाकिस्तान पर किया आखिर किस किस को पता था, और उसके बाद बात होगी क्या उसामा बिन लादेन कभी हरीपुर में रह सकता था। वेलकम टू न्यूज़ बीट। में जिस वक्त मंगोल बगदाद पर हमला करने वाले थे, बगदाद के हुक्मरान सियासी इंतशार का शिकार थे। हुकूमत के लिए मुख्तलिफ ग्रुप्स में रास्ता कशी जारी थी और किसी की तवज्जो भी आने वाले खतरे पर नहीं थी। 10 फरवरी 1258 को हलाकू खान कि ज़ेरे क़यादत मंगोल अफवाज ने खिलाफत अब्बासिया की दार हुकूमत का मुहासरा करके शहर फतह कर लिया और अब्बासी हुक्मरान को कत्ल कर दिया। शहर में 10 लाख शहरियों का कत्ल आम किया गया और कुतुब खानों को नजर आतिश और दरिया बुर्द कर दिया गया। जंग के बाद मंगोलों ने हमला किया और दीगर शहरों पर कब्जा कर लिया और यूं दुनिया की एक बड़ी और अजीम शान सल्तनत अपने लीडर्स की नाअहली और अंदरूनी इंतशार की वजह बर्बाद हो गई। एबटाबाद में 2 मई को होने वाले अमरीकी ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के अवाम में मुल्क की सालमियत के हवाले से जो खदशात पैदा हो गए हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इस वक्त जरूरत इस बात की थी कि इस खतरनाक सूरत हाल पर मिल बैठकर गौर किया जाए और मुल्क को इस शदीद मुश्किल हालात से बाहर निकाला जाए, मगर ऐसे कड़े मौके पर भी हुकूमत और सियासी जमातों में एक इंतशार की कैफियत नजर आ रही है। इतने दिनों की खामोशी के बाद कल जब वजीर आजम ने कौमी असेंबली से खिताब भी किया तो उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कौम को तसल्ली मिल सकती, जबकि अपोजिशन लीडर भी अभी तक कौम को इस मुश्किल से निकालने के लिए कोई भी लाहे अमल नहीं दे सके। इस नाजुक मौके पर हुकूमत और अपोजिशन अभी तक एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों में मसरूफ है। आइए देखते हैं उसामा बिन लादेन की हलाकत पर हमारे वजीर दाखिला क्या फरमाते हैं। उसामा बिन लादेन वही है 130 मिलियन रुपीस जब IGI बनाने के लिए आए, आज भी वो केस सुप्रीम कोर्ट में है। मुझे खुशी होती कि चौधरी निसार आज ये कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब देखें 7 साल से केस पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, आप हमारे साथ चलिए, अच्छा वकील कीजिएगा। चलो हम अपने आप को एग्जानरेट करते हैं, हम नहीं कहते 50 मिलियन फलां ने लिया था और 25 मिलियन फलां ने लिया था। आप जब देखते हो तो शीशा खुद भी देख लो कि मैंने क्या किया है। अब जबकि अमेरिकी हुकूमत ने उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में 5 साल से मौजूदगी के हवाले से वजाहत तलब कर ली है और ये भी कहा है कि आइंदा भी अमेरिका किसी भी बड़े दहशतगर्द की मौजूदगी पर पाकिस्तान की सरजमीन में फौजी ऑपरेशन कर सकता है, तो इस नाजुक मौके पर सारी कौम की नजरें अपनी सियासी क़यादत पर ही लगी हुई हैं कि वो मुल्क को इस मुश्किल से कैसे निकालते हैं, मगर इस मुश्किल से ऐसे नहीं निकला जा सकता जो कल हमने नेशनल असेंबली में तमाशा देखा। इसी पर बात करेंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू शर्मीला फारूकी साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सिद्दीक अल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, और हाफिज रशीद अहमद साहब आज़ाद सेनेटर हैं, फाटा से आपका ताल्लुक है। आपने तकरीर की थी इस हवाले से नेशनल असेंबली में, इस हवाले से अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सेनेट में सबसे पहले शर्मीला फारूकी साहबा, रहमान मलिक साहब फरमा रहे हैं जो बात, क्या वाकई उसामा बिन लादेन को मुस्लिम लीग नून लेकर आई है पाकिस्तान में? प्रिया देखें, बात बड़ी सीधी सी है और बात यह है कि जब वज़ीर दाखिला मुल्क के ऑन द फ्लोर ऑफ द सेनेट कोई बात कहते हैं और वो साथ में ये भी कहते हैं कि उनके पास शवायद मौजूद हैं, तो वो एक हकीकत है, गलत बयानी तो कर नहीं सकते। देखिए, हमें अपने अपने गिरबान में झांक के देखना पड़ेगा। बात बड़ी सीधी सी है
آج اگر ہم جس نہج پہ ملک کو لے آئے ہیں اس کے پیچھے اس کے پس منظر میں اگر آپ جائیں تو بہت سے لوگوں نے سپورٹ سسٹم بھی دیا اسامہ بن لادن کو, بہت سے لوگوں نے اس کی رہنمائی بھی کری ہے, بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں نے دیا ہوگا تبھی وہ یہاں سے ملا ہے. لیکن انٹیریئر منسٹر جو ان کی ہر چیز پر نظر ہوگی, ان کو انٹیریئر حالات کا معلوم ہے, ان کی طرف سے یہ بات کہنا یقیناً ان کو کوئی بہت بڑی بات پتا ہوگی. آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیے بالکل میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر انٹیریئر منسٹر سینٹ میں یہ بات کرتے ہیں اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس شواہد موجود ہیں, میں وقت پہ ضرور لے کر آؤں گا. دیکھیں یہ تنقید کی بات نہیں ہے, وقت نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ صحیح کہہ رہے ہیں نا, اب مجھے جواب لینے دیں, الزام بڑھا ہے, جواب لینے دیں, ایسی بات ہوگی. صدیق الفاروق صاحب, کیا آپ لوگ لے کر آئے اسامہ بن لادن کو پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریحہ, مجھے افسوس ہے کہ رحمان ملک جن کی کریڈیبلٹی زیرو سے بھی نیچے ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں پاکستان کے, یہ وہ انٹیریئر منسٹر ہیں جنہوں نے چند دن پہلے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کی ہلاکت اور امریکہ کی طرف سے ہماری ساورینٹی کی خلاف ورزی پر کہا ایسے چھوٹے موٹے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں. چھوٹے موٹے, ٹھیک ہے, تو جو آدمی صدر اور وزیر اعظم کے بعد سب سے زیادہ باخبر اور ذمہ دار ہونا چاہیے, بلکہ ان ایجنسی سے تو اس کا براہ راست تعلق ہے, اس کا یہ رد عمل ہو, اس کو آپ ذمہ دار آدمی اور کریڈیبل آدمی کہیں گے. سب کہہ رہے ہیں کسی نے تردید نہیں کی, دوسری بات پارٹی سے کسی نے تردید نہیں کی. میں آپ دوسری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسامہ بن لادن کو اگر آپ دیکھیں تو اسامہ بن لادن ہی نہیں, بہت سے لوگ جو ہیں 1979 جب روس نے قبضہ کیا تو یہ سارے ISI اور CIA اور سب مل کے یہاں جہاد کرتے رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ طالبان کی جو حکومت ہے وہ 1995 میں بے نظیر صاحبہ کے دور میں قائم ہوئی. نصیر اللہ بابر صاحب اس میں پیش تھے, اسی حکومت نے انہیں تسلیم کیا اور اسامہ بن لادن وغیرہ سارے. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ سارے لوگ اس وقت ایکٹیو تھے, ان کو یہاں پناہ دی گئی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسامہ بن لادن کو ڈکلیئر پرسانا نان گریٹا یا جو بھی کہیں کب کیا گیا؟ 9/11 کے بعد. 9/11 کے بعد یہاں کس کی حکومت تھی؟ پرویز مشرف کی. مان رہے ہیں کہ 9/11 سے پہلے کیونکہ حالات ڈیفرنٹ تھے, میں یہ عرض کر رہا ہوں بالکل سارے مل رہے تھے, بالکل لائے, آپ لوگ لائے, یہ بات ہم نہیں لائے. یہ ایک بات جو ہے کہ یہ دور تھا ضیاء الحق کا. نواز شریف صاحب تو صوبائی منسٹر بنے ہیں جا کر 1983 میں, صوبائی منسٹر. اچھا, تو کون لایا پھر؟ یہ امریکہ اور یہ جناب علی ہماری جو فوجی قیادت تھی, یہ سب مل کے مجاہدین دنیا بھر سے جمع کی. اس وقت ضیاء الحق کی قیادت ان کا وہ کون ہے؟ ضیاء الحق کی. میں اس سے بھی واپس جاؤں پہلے. جناب یہ جب یہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے اور 1975 میں حکمت یار سمیت مجاہدین لیڈروں کو انہوں نے یہاں پناہ دی, یہاں تربیت دی, اور اس وقت انہوں نے داؤد تھے صدر افغانستان کے, اور داؤد کو خطاب کرتے ہوئے کہا او گنجے داؤد میں تمہارے سر پر ہل چلاؤں گا. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اب میں نے مجاہدین لیڈر یہاں ان کو تربیت بھی دے رہے ہیں تو تمہاری میں ایسی تیسی کروں گا. تو اس وقت سے یہ معاملہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا جواب شمیلہ صاحبہ سے لوں گی, مگر میں سینیٹر صاحب آپ سے پہلے پوچھوں گی کہ اس وقت جو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ کی سرحدوں کی وائلیشن ہو گئی, آپ کو وہ کہہ رہے ہیں ہم دوبارہ حملہ کریں گے. کل جو نیشنل اسمبلی میں ہوا ہے یا ہماری جو جماعتیں ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ملک کی سلامتی کے لیے بہترین حکمت عملی لے کر آ گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریحہ صاحب آپ کا شکریہ. پریحہ صاحب اس طرح بات اس طرح ہے, ہم لمبی چوڑے بات اور جو ہے نا زیادہ پیچھے نہیں جاتے ہیں. موجودہ صورتحال پہ فوکس رکھ کے میں کچھ سوالات جو ہے نا شرمیلہ فاروقی صاحبہ سے کروں گا. بات یہ ہے کہ یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. اگر یہ واقعہ سچا ہے, لگتا ویسے نہیں ہے, لیکن اگر یہ ایک اور کنفیوژن ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں, لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. ہاں, لیکن اگر یہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ بتائیں گے کتنے کو آپ سچ سمجھ رہے ہیں. آپ یہ تو سچ مان رہے ہیں کہ ہیلی کاپٹر آئے ہمارے یہاں پر, اتنا سچ سمجھتے ہیں, تو کیا نہیں مان رہے آپ؟ تو اس حد تک میں شرمیلہ فاروقی صاحبہ سے جو ہے نا یہ پوچھوں گا کہ جو ہے نا یہ کیسی جو ہے نا 35 منٹ سے لے کے 45 منٹ ادھر رہے, ہماری فوج تھی یا نہیں تھی, ہمارا صدر تھا یا نہیں تھا, یا وزیر اعظم تھا یا نہیں تھا. بقول رحمان ملک کے کل خود اس نے اپنی تقریر میں کہا تھا, سارے گواہ ہیں کہ مجھے علم تھا.
تو اگر جو ہے نا اگر اس طرح تھا رحمان ملک نے کہا کہ مجھے 15-20 حکومت کو علم تھا. ہاں حکومت کا تو کسی کو نہیں تھا. ابھی وہ تو ریکارڈ پر کہا ہے. ہاں ریکارڈ پہ اس نے کہا کہ مجھے علم تھا. سارے گواہ ہیں. یہ ایک نئی بات ہو گئی ہے. پہلا سوال آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے ریکارڈ پہ کیا, دوسرا سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ تو یہی جو ہے نا یہ اگر اس کو سچا واقعہ مانتے ہیں تو پھر جو ہے نا یہ حکومت جو ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کے لیے جو ہے نا کہ گورے آ جائے اور ہمارے اوپر چڑھائی کرے. یہ بات کے واقعہ الگ بات ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ہم نے آزادی اس چیز کے لیے حاصل نہیں کی تھی کہ ہمارے اوپر لوگ آ جائے اور پھر جو ہے نا بغیر پوچھ کے اور چلے جائے اور ہمیں خبر تک نہیں. ہم پیسے دیتے ہیں, ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہمارا راڈار سسٹم ہے, ہم نیوکلیئر پاور ہے. تو ٹھیک ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کہ صورتحال یہاں تک پہنچی ہوئی ہے اور الزام تراشی. اب وزیراعظم صاحب نے جب خطاب کیا کل پارلیمنٹ میں, کیا انہوں نے حقائق سامنے رکھے؟ کیا قوم کو متحد کرنے کا کوئی فارمولہ دیا؟ کہ چوہدری نثار صاحب نے حقائق سامنے رکھ دی. نہیں, ہمارے پاس تو انفارمیشن ہی نہیں ہے نا. دیکھیے نا, جو خبر اس وقت آ رہی ہے اسامہ اور اس آپریشن سے متعلق, وہ تو امریکہ دے رہا ہے یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز وہ دیں. اپوزیشن کے پاس اور قوم کے پاس تو کوئی حقائق نہیں ہے. بتائیں چیز میں ضرور آج کل اس وقت ہم منتشر ہیں, آپ یقین کریں کوئی بھی صحیح بات کرنے کے لیے تیار ہیں. میں صدیق صاحب کا بے حد احترام کرتا ہوں, یہ میرا کافی سینئر ترین ہے, لیکن ان کی پارٹی بھی جو ہے نا لوگوں کا مداوع نہیں ہے اور لوگوں کے لیے جو ہے نا اس نے کچھ نہیں کیا ابھی تک. لوگوں کے پرابلم کا مداوع ہے کہ نہیں, لیکن اس صورتحال میں صدیق الفاروق صاحب کیا کر رہی ہے آپ کی پارٹی. لیکن شمیلہ فاروقی صاحبہ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ کیا واقعی آپ لوگوں کو پتا تھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ رحمان ملک صاحب نے کہا ان کو پتا تھا, یہ ان کی انفارمیشن ہے؟ نہیں, یہ چھپا ہوا اخبار میں. چھپا ہے اخبار میں. دیکھیں رحمان ملک صاحب کا ایک بیان ضرور سامنے آیا ہے. وہ انہوں نے کسی فورن نیوز ایجنسی کو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو اس کے تقریباً 20 سے 25 منٹ بعد یہ اطلاع ہو گئی تھی. میرے خیال ہے آہستہ آہستہ سبھی کو اطلاع ہو گئی تھی, آرمی چیف کو, ڈی جی آئی کو. پہلے کی بات کرتے ہیں میڈم, پہلے کی بات کرتے ہیں کہ مجھے 15-20 منٹ پہلے بات تو کرنے دیں. آپ ریکارڈ دیکھ لیں, آپ تو سن میں ہوتے ہیں نا, آپ ادھر نہیں ہوتے ہیں. ارے بھائی, آپ لوگ جا کے طالبان کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں, پھر آپ بات کرتے ہیں کہ ملک میں طالبان نہ ہو. آپ غصہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ جواب دے رہے غصہ. صدیق الفاروق صاحب یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. خادم اعلیٰ کے وہ سنہری کلمات آپ بھول گئی ہیں کہ میرے طالبان بھائیو سادہ تے ٹواڈا ایک ہی منطق ہے, ساڑھے پنجاب انہوں بخش دیو, باقی پاکستان دی خیر ہے. تو دیکھیں آج یہ بڑی باتیں کرتے ہیں, آج یہ بڑی باتیں کرتے ہیں, یہ بھول گئے ہیں وہ وقت. محترمہ آپ غصہ میں نہ آ جائیں, آپ غصہ نہ کریں, آپ غصہ میں نہ آ جائیں. میرے سوالات کا جوابات دے دیں, میرے سوالات کے جوابات دے دیں. اس طرح نہیں چلتا ہے کہ آپ مسلسل گفتگو کرتے رہے گفتگو. میرے سوالات کے جوابات دے دیں. آپ کو پتا تھا, آپ کو معلوم تھا یا نہیں تھا؟ اگر پتا تھا تو آپ حکومت ہے, لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے. اب لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیتے ہیں, اس چیز کے لیے دیا ہوا تھا کہ آپ خاموش ہو جائیں. ایک ہفتہ آج 9 دن تمام لیڈران کی جانب دیکھ رہی ہے. آج آپ کے JUIF کے ایک قومی اسمبلی کے رکن جو ہیں وہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں. ٹھیک یہ بات طالبان کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں, آپ طالبان کے ساتھ الیجنس دکھاتے ہیں پنجاب میں. اچھا سوال میرا بات یہاں پر کرتے ہیں. دیکھیے آج دنیا بھر میں لوگ آج دنیا بھر میں لوگ آپ پہ انگلی اٹھا رہے ہیں, لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ماتم کر رہے ہیں, یہ اسامہ کی ہلاکت پہ ماتم کر رہے ہیں. میری بات نہیں ہے سارے. شمیرہ صاحبہ جو انگلی اٹھ رہی ہے وہ ہم سب پہ ایک انگلی اٹھی ہوئی ہے, ہم سب پہ. آپ لوگ ایمل کاسی کو کون لینے آیا تھا؟ ڈی جی خان کے ہوٹل سے, ڈی جی خان کے ہوٹل سے امریکن لینے آئے تھے ایمل کاسی کو. نواز شریف وزیر اعظم تھے. اس سے فرق کیا پڑتا ہے جو آج ہوا ہے, اس سے کیا ریلیونس ہے مجھے یہ بتا دیں. آج کی سچویشن سے باہر نکلنے کے لیے آپ سالوں پرانی فائلیں کیوں کھلوا رہی ہیں؟ آج کے بات کریں, چھوڑے ماضی کو چھوڑے.